बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी को डिस्क्रेडिट करने के लिए भरपूर कोशिशें जो है वो की गई हैं और अभी भी की जा रही हैं। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी बिलखसूस तिरा ऑपरेशन को लेकर उनके जो लोग हैं तिरा के, जो उनकी यूँ कह सकते हैं रिपेट्रिएशन हो रही है, उस मामले को लेकर उनके ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई है। और उस ऑपरेशन को लेकर जो बयानिया है, उसका जो तमाम तर खेल है वो सुहेल खान अफरीदी ने पलट दिया है, एस्टैब्लिशमेंट को और वफाकी हुकूमत को फंसा दिया है और उन्हीं की चालों में वो फंस चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई ने आज एक बड़ा ऐलान किया है और ये कहा है कि वो 8 फरवरी 2026 की जो कॉल है वो वापस नहीं लेंगे। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम ने भी बाज़ाब्ता तौर पर 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने के हवाले से जो ऐलान किया था, उसकी भी जो तफसीलात हैं वो जारी कर दी हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की अपडेट्स इस वक्त इस्लामाबाद से और जो पेशावर से वो सामने आ रही हैं। जो जबरी इनखला है या फिर जो इनखला हो रहा है, क्या वो रज़ाकाराना तौर पर हो रहा है? वफाकी हुकूमत की जानिब से चंद दिन पहले दावा किया गया था। तो इस मामले को लेकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जो आप कह सकते हैं जो वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है वो हेड ऑन हो चुकी है। उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो चुके हैं। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन, एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है वज़ारत इत्तलात की जानिब से और उसमें कहा जाता है कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी से हो रहा है तिरा के अंदर, या फिर जो होना है, और जो वहाँ पर जो लोगों का इनखला हो रहा है वो भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्ज़ी से हो रहा है। जवाज़ के तौर पर यह बताया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 26 नवंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि 4 अरब रुपए या फिर उनकी जो पेट्रिएशन हो रही है वो रज़ाकाराना तौर पर हो रही है और उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे मांगे। और जो कैबिनेट सुहेल अफरीदी साहब की पहली आती है तो उसमें 4 अरब रुपए एलोकेट करने की अप्रूवल दी जाती है ताकि इन लोगों का ख्याल रखा जाए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सर्दी की वजह से ये पेट्रिएशन हो रही थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि वो मुसलसल तिरा के अंदर बमबारी चल रही थी और इस बमबारी की वजह से, या फिर जो ड्रोन्स हो रहे हैं वो चल रहे थे, या फिर जो ऑपरेशन है वो चल रहा था, तो उसकी वजह से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया था, तो बेदखल ना हो जाए, तो इस वजह से हमने वो किया था। दूसरा पहलू इसका ये दिया जाता है कि एक 24 रुकनी कमेटी जो है वो या जिरगा बनता है और वो कई दिन तक मुज़ाकरात करता है और उसके बाद एक मुआहदे के ऊपर वो पहुँचते हैं। इस वजह से उसके पेश नज़र ये जो रिपेट्रिएशन थी वो हो रही थी। ताहम अब वो कह रहे हैं कि उस कमेटी के अंदर जो है वो FIG FC भी थे, कोर कमांडर पेशावर भी शामिल थे। तो अब सुहेल अफरीदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस से खिताब करते हुए इस बात की है कि अब इनके साथ जो है वो किसी जिरगे के अंदर नहीं बैठा जाएगा, अब इनके साथ तहरीरी कम्युनिकेशन होगी और उनकी ज़ुबान के ऊपर एतबार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों को वफाकी हुकूमत ने या फिर इस्टेब्लिशमेंट ने डिस्क्रेडिट कर दिया है और अब इनके साथ किसी किस्म की चीज़ों के ऊपर हम नहीं बैठेंगे। ये बड़ा ऐलान था, खौफनाक ऐलान था। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा वो जो लोग 24 लोग शामिल थे उनको दबाव में डाला जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि वो सूबाई हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराएं या फिर सूबाई हुकूमत के ऊपर वो तनकीद करें। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कह दिया कि आप अपनी जान बचाएं, ताहम हम अब इनकी किसी बात में जो है वो नहीं आएंगे। मामला क्या है? मामला ये है कि हुकूमत ने, कई वफाकी वज़रा ने, इवन के DG-ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो मुसलसल ये कहते रहे कि तिरा में ऑपरेशन तो होगा। फिर डॉक्यूमेंट्रीज चलवाई जाती रहीं, कुछ जो डिजिटल हाउसेस हैं उनके ज़रिए ये कहा जाता था कि जो नेक्सेस है, जो टेरर, स्मगलर और पॉलिटिकल नेक्सेस है तिरा के अंदर, तो वो सहाफ़ियों को बुलाकर प्रेस रिलीजें उनको ब्रीफिंग्स दी जाती थी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सुहेल अफरीदी के खिलाफ थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस DG-ISPR की, तो उसके अंदर भी जनाब वाला ने यही बातें की थी। तो मकसद कहने का ये था कि वो कह रहे थे कि ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन चलता भी रहेगा। अब मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि सर्दियों की वजह से, बर्फबारी की वजह से ऑपरेशन शायद फिजिबल नहीं रहा, या जो
سہیل افریدی کو تنگ کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا تھا کہ سہیل افریدی تنگ ہوں گے، سہیل افریدی اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے گا، تو سہیل افریدی ہماری ٹرمز کے اوپر آ جائیں گے اور پھر جو ہم چاہیں گے وہ حضرت صاحب کریں گے۔ لیکن سہیل افریدی نے ایسا نہیں کیا۔ سہیل افریدی روز بروز نہ صرف مضبوط ہو رہے ہیں بلکہ روز بروز وہ اپنی پوزیشن کو بھی کلیئر کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ سہیل خان افریدی سے پہلے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے جناب علی امین خان گنڈا پور صاحب، ان کو عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پر حکم دیا تھا، یہ واضح طور پر ہدایت کی تھی کہ ایک تو آپریشنز رکوائیں، اگر آپریشن نہیں رکوا سکتے تو خیبر پختونخوا کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو ان آپریشن سے عوام کی نظر میں ڈس ایسوسیٹ کریں۔ عمران خان صاحب یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ آپریشنز کا مقصد جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا ہے اور تحریک انصاف کو عوام کی نظر میں غیر مقبول کرنا ہے، جس طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا۔ تو اب سہیل خان افریدی سے پہلے والے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب تو ڈس ایسوسیٹ نہ کر سکے تحریک انصاف کو بھی اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی، لیکن سہیل خان افریدی مسلسل اس ایشو کو لے کر اور بالخصوص تیرا والے معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں یا پھر حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو ایکسپوز کر کے انہوں نے سارا کچھ اپنے آپ کو کلیئر کر لیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی، باوجود اس کے جو ان کی بہنوں کے ذریعے یا پھر جو ان کے ماضی کے جو بیانات سامنے آتے رہے ہیں ان کے پیش نظر جو پالیسیز بنائی ہیں اس سے کلیئر ظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں بندوق تو میں اٹھا نہیں سکتا لیکن میں ڈس ایسوسیٹ ضرور پاکستان تحریک انصاف اور کے پی حکومت کو ان آپریشنز کے ذریعے کروا سکتا ہوں، تو وہ انہوں نے کرا بھی لیا ہے اور کسی حد تک منوا بھی لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل دوسرا دن ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کے بہاف کے اوپر، چیف منسٹر کے بہاف کے اوپر، وفاق کے اوپر اٹیک بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو پالیسیز ہیں ان کے اندر جو دوہرے معیارات ہیں ان کو بھی وہ نہ صرف ایڈریس ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، سامنے لا رہے ہیں، بلکہ ان کے اوپر کو چوٹ بھی پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پرانا نوٹیفیکیشن ہے 26 نومبر والا، وہ جاری کیا گیا، یہاں پر فارم 47 بن جاتے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، یہاں پر الیکشن سرا لیے جاتے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر یا پھر آئی جی وہ تو آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں۔ تو اب ایک نیا پلان ان کے تحت سہیل افریدی کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہر پلان کے اندر ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ تاہم وہ سیدھے ہیں، وہ بڑے کلیئر ہیں، وہ جانتے ہیں، انہوں نے ان کو پریشان کر دیا ہے، ان سے آپریشن والا معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ خیبر پختونخوا کے عوام بالخصوص ترا کے عوام سہیل افریدی کے ساتھ مزید جڑتے جا رہے ہیں، سہیل افریدی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب معاملہ تب کھلے گا جب وہ 24 رکنی کمیٹی جس نے کچھ لوگوں کی جرگہ جس نے آپریشن سے پہلے انخلاء کے لیے لوگوں کچھ سائن مانگے تھے یا کچھ یقین دہانیاں مانگی تھیں، اگر تو وہ پبلک ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر تو ان کی گیم ختم ہو جائے گی۔ ایک ایک کر کے ہر معاملے کے اندر یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ پہلے مطلب سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف یہ کہا گیا کہ جناب گورنر رول لگا دیا جائے گا، تو وہ فیل ہوا۔ پھر کہا گیا کہ جس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، وہ پلان فیل ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی کہ ان کو قتل کرا دیا جائے گا، وہ بھی سہیل افریدی نے یہ بات اس کا انکشاف کر کے اس پلان کے اوپر بھی مٹی ڈال دی ہے۔ تو اب پلان یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے سہیل کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، وہ بھی اب سہیل مسلسل کر رہے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو کام علی امین خان گنڈا پور کو کرنا چاہیے تھا، وہ اگر وہ کر لیتے تو ان کے ساتھ پبلک جڑی ہوتی، وہ پیچھے نہ ہٹتے، لیکن سہیل افریدی مسلسل عمران خان کی ہدایات کے اوپر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں، وہی باتیں بھی کر رہے ہیں، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جڑتے بھی جا رہے ہیں، اور عوامی امنگ اور عمران خان کی ہدایات کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ دیٹس وائی سہیل افریدی جو ہے وہ نہ صرف سروائیو کر رہے ہیں بلکہ الٹا پاپولر بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میں تو یہ کہنے میں حق بجانے میں اگر یہ کہوں آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان کو ایک باہر عمران خان صاحب کا متبادل مل گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے لوگ عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے سہیل افریدی کو عمران خان کی وجہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر سہیل افریدی عمران خان صاحب کی ہدایات اور ان کی باتوں کو چلتے رہیں گے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں چلیں گے تو پھر ان کا بھی حشر کیسے ہوگا، جیسے علی امین کا ہوا یا جیسے شیر افضل خان مروت صاحب کا ہوا۔ تو یہ انٹرسٹنگ چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری بڑی سٹوری ہے محمود خان اچکزئی صاحب، پاکستان تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی مین لیڈرشپ ہے وہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے شیریں مزاری کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچی۔ وہاں پر انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے
محمود خان اچکزئی جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ 8 فروری کی کال واپس نہیں ہوگی، 8 فروری کی کال موجود رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہے جمہوریت کے حق میں نکلیں، آمریت کے خلاف نکلیں، ملک میں آمریت نافذ ہو چکی ہے، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں، لوگوں سے دکانیں بند کریں، خود بند کریں، اور یہ اس دن یہ ثابت کریں کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ جمہوریت چاہتی ہے اور پاکستان کی عوام آمریت کے حق میں نہیں ہے اور آمریت نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو احتجاج ہوگا اور یہ اعلان یہ واپس نہیں ہوگی۔ اب جمعیت علماء اسلام نے بھی چند دن پہلے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ JUI جو ہے وہ 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس بات کا کی خبر دی تھی اور یہ گفتگو کی تھی، ایوان فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی تھی، تو اس وقت اپریشیٹ بہت کیا گیا، اور آج انہوں نے حکمت عملی بھی جمعیت علماء اسلام نے دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوم سیاہ منایا جائے گا اور راولپنڈی میں ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا، مولانا فضل الرحمان اس سے خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ جو صوبائی دارالحکومتیں ہیں وہاں پر بھی جمعیت علماء اسلام کے کارکنان جو ہے وہ جمع ہوں گے اور احتجاج کریں گے۔ کچھ لوگ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کال کو ناکام بنانے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی ہے، لیکن اگر اس کو دیکھیں تو یہ سپورٹ کر رہی ہے PTI کے نیریٹو کو بھی اور حکومت کے خلاف نیریٹو کو اپوزیشن کے طور پر سپورٹ کر رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شٹر ڈاؤن کال کو ختم کرنے کے لیے پیا جامی حرکت کی جا رہی ہے، تو ایسا ہرگز ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کو آپ پازیٹیو ملازم دیکھیں کہ اپوزیشن چاہے وہ تحریک انصاف کی شکل میں ہو یا JUI کی شکل میں ہو، چاہے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی شکل میں ہو یا جمعیت علماء اسلام کی شکل میں ہو، وہ سب 2024 کے انتخابات کو مسترد کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت کی فیور میں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کی فیور میں ہوگی، اور ابھی بھی جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک تحفظ عین پاکستان کے الائنس کے اندر تو شامل نہیں ہے۔ جب الائنس میں شامل ہوگی اگر پھر وہ ڈفرینشیٹ کریں گے تو پھر آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غداری ہے، لیکن فی الوقت تو انہوں نے سخت تنقید بھی کرنی ہے، تقاریر بھی کرنی ہے۔ جبکہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جیل بھرو تحریک کی بھی ہم کال دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک کے لیے لسٹیں بھی مانگ لیں اور جیلیں بھی بھریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جبر کی حکومت ہے، اس کے خلاف ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مطلب JUI کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی یا اس سے پہلے جو اعلان کیا گیا تو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی جانب سے راولپنڈی بھر میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ہائی الرٹ سے مراد یہ ہے کہ دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے اس کی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے 6 فروری تک، اور 6 فروری سے یہ بعد میں ایکسٹینشن 15 روز کی ایکسٹینشن کی گئی ہے، اور جلد سے جلوس ریلیوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں یا کچھ غیر اعلانیہ قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوں۔ ظاہر ہے اڈیالہ جیل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں، اور 9 کو جمعرات کو سہیل افریدی نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ اگر ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جمعرات کو وہ آ رہے ہیں، شاید اس کے لیے بھی یہ دفعہ 144 لگایا جا رہا ہے، یا پھر جو 8 فروری کی کال ہے تب تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ بہرحال پینک شروع ہو چکی ہے حکومتی حلقوں میں، پریشانیاں حکومتی حلقوں کے اندر شروع ہو چکی ہیں۔ اگر تحریک انصاف یا پھر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ متحد ہو کر روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گی تو یقیناً حکومت پریشر میں آئے گی، پریشان ہوگی۔ اور 8 فروری کی کال واپس نہ لینے کا جو اعلان کیا ہے محمود خان اچکزئی کی جانب سے، وہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگیجمنٹ کی جا رہی ہے، بات چیت کی جا رہی ہے، رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ جو اپوزیشن لیڈرز کے نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے ہیں، 8 فروری کی کال کے پیش نظر کہ یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ زیادہ حالات خراب ہو جائیں تو کسی نہ کسی طریقے سے اپوزیشن کو انگیج کیا جائے۔ انگیج عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سسٹم کا حصہ بنایا جائے اپوزیشن کو، کیونکہ فواد چودھری صاحب کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ان کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ چودھری صاحب نے یہ کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آپ اپوزیشن کو اس سسٹم کے اندر سٹیک ہولڈر بنائیں۔ آپ اپوزیشن کو سٹیک ہولڈر بنا ہی نہیں رہے، اور آپ ون سائیڈڈ ان سے کام لیے جا رہے ہیں لیکن ان کو کچھ دے نہیں رہے۔ یہی کام کہ جناب جو علی امین خان گنڈا پور ہیں ان کے ساتھ، مطلب علی امین خان گنڈا پور سے آپ کام تو لیے جا رہے تھے لیکن علی امین گنڈا پور کو اگر کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ آپ اس کو کچھ نہیں دیتے تھے، اس کو ریلیف نہیں دیتے تھے۔ اپنی اس کے پارٹی سربراہ سے صرف ملاقات کی حد تک تو اجازت ان کو مل جاتی تھی، لیکن ان کو ریلیف نہیں مل رہے تھے، ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی
جو سسٹم کی کہہ سکتے ہیں کہ جو اتھارٹیرین قسم کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو بالکل پریس کیا جائے اور ان سے کسی چیز کی ایکسپیکٹیشنز نہ کی جائیں. تو شاید وہ ایک تھوڑی سی سینس پریویل کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈرز کے نوٹیفیکیشن جاری کی ہیں. میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر صرف نوٹیفیکیشن جو اپوزیشن ہے وہ صرف نوٹیفیکیشنز کے اجرا کے اوپر اپنی تحریک واپس نہیں لے گی اور اس پریشر کو مزید آگے بڑھائے گی اور بڑھتے ہوئے آپ کو نظر بھی آئے گی. جو تھا آج کے ویلاگ پہ مختلف اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.